अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशपाश होंगे और आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। इससे पहले कि मैं आपको पूरा रनडाउन बताऊँ, बस चंद एक पॉइंट्स बता देती हूँ कि उस पे हमने बात करनी है, बल्कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर ही लिया है, तो उन तमाम खबरों के बारे में आज मैं आपको आगाह करूँगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर जो इस वक्त मैं आपको देने जा रही हूँ, इस वक्त जो है ऑन दी फ्रंट जो प्रोग्राम आता है कामरान शाहिद का दुनिया न्यूज़ के ऊपर, वहाँ पर बैठकर वो लोग इलेक्शन कैंपेन के हवाले से और इलेक्शंस के हवाले से जो है वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं और इलेक्शन सेल उन्होंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद वो प्रोग्राम जो है वो आग की तरह हर तरफ फैल गया और उसके कुछ चंक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो है वो रोटेट कर रहे हैं। अब उस प्रोग्राम में दो ऐसी कौन सी खास बातें थी उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहले हफीजुल्लाह न्याजी के बारे में अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं कि उनका बेटा इस वक्त जेर हिरासत है और आपको पता है कि उनका बेटा ही था जिसने कोर कमांडर हाउस पे ना सिर्फ हमला किया था बल्कि वहाँ की उनकी पतलून निकाल कर ऊपर जो है ना सबको दिखाई थी कि ये देख लो इसकी वेस्ट जो है वो 50 है। अब हफीजुल्लाह न्याजी जो है उन्होंने इस इलेक्शन ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो बैठ कर ये बात की है कि मैं और इरशाद भट्टी, और मज़ेदार बात यह कि इसमें इरशाद भट्टी का भी नाम आता है, और इरशाद भट्टी इस कदर शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि इरशाद भट्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाते हैं पीटीआई की, और जब इरशाद भट्टी के सामने बैठकर हफीजुल्लाह न्याजी ने उनको शर्मिंदा किया तो यकीन कीजिए कि उनके पास मुझे लगता है कि नज़रें भी मिलाने का जो है ना वो हौसला नहीं था। क्या कहा हफीजुल्लाह न्याजी ने? उन्होंने कहा कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो जीत कौन रही थी? वो रही थी पीएमएलएन, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और सब लोगों ने मिलकर जो मिली भगत की हुई थी वो की हुई थी इमरान खान के साथ। ये माशाल्लाह से वो इमरान खान आना चाह रहे थे इक़्तिदार में जो रियासत मदीना के अमीन बनना चाह रहे थे, और अमीन वो होता है जो अमानतदार होता है। तो जो किसी के वोट खा जाता है, जो घपले करता है, जो धांधलियां करता है, जो तोशाखाना चोर है, जो 190 मिलियन पाउंड खा चुका है, जो यूनिवर्सिटी के नाम पे भत्ता इकट्ठा करता है, जो पूरी दुनिया के अंदर लॉबिंग फर्म्स को हायर कर रहा है और शौकत खानम की इनकम वहां पर झोंक रहा है, जो गैर शरई निकाह करता है, जो अनडिक्लेयर्ड बेटी का बाप है, यानी कितनी सारी खूबियां हैं उनकी। तो ऐसे में हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा कि 2018 में जब नून लीग जीत रही थी तो अचानक से उनको ऑफ फेयर कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा सके और ये डिक्लेयर किया जाए कि जनाब अली जीता कौन है जी? पीटीआई जीती है। उन्होंने कहा कि उस वक्त जितने भी हम लोग थे हमने बाइकआउट भी किया था लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं थी। और जनाब जब पूछा गया इरशाद भट्टी से तो इरशाद भट्टी की फिर जो हालत हुई मैं चाहती हूँ कि जरा आप खुद ही सुन लीजिए। मैं और भट्टी साहब जियो के प्रोग्राम में 25 जुलाई 2018 को लाइव कवरेज के लिए इलेक्शन के इंतजाज के लिए बैठे हैं। हमारे साथ शाहजेब खानजादा साहब है, तलत हुसैन साहब है, सुहेल वड़ाई साहब है, हामिद मीर साहब है, इनको याद है। 3 दफा हो गई। हम यहाँ बैठे हैं और पूरे 8 बजे हम ऑफ एयर हो गए। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें बताया गया कि आप लोगों ने, हम जब ऑन एयर लाएंगे तो इमरान खान साहब को, पीटीआई को विनर डिक्लेयर करना है। साहब ऐसे ही हुआ था। अगर कोई गलती हो तो बता देंगे। ये तो आपने सुना। अच्छा, इसी प्रोग्राम का एक और क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है जहां पर सामने काफ़ी लाइव लोग जो हैं वो बैठे हुए थे और लाइव ऑडियंस के अंदर जो है वो एक साहब उठते हैं, कोई स्टूडेंट थे शायद, और वो उठकर जनाब अली अपनी तरफ से शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं कामरान शाहिद को, और कामरान शाहिद को ये बोलते हैं कि हम लोग जो हैं वो जिताएंगे इमरान खान को, हम इमरान खान को जो है वो वोट करेंगे और चाहे स्टैब्लिशमेंट और सब लोग मिलकर कुछ भी कर लें, हम इमरान खान के साथ हैं। तो उस वक्त फिर जो जवाब दिया कामरान शाहिद ने, उसके बाद पूरे हॉल के अंदर सन्नाटा छा गया और फिर उसके बाद क्लैपिंग शुरू हो गई। कैसे शर्मिंदा किया, उसे क्या कहा, जरा खुद ही सुन लीजिए। मैं आपकी दोस्ती उस्मान डार जितनी तो नहीं है कि आपकी हवेली में आके मजम्मत करता 9 मई की, लेकिन मैं यहाँ पे 9 मई की मजम्मत करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को जिस तरह जेल में डाला, इंशाल्लाह ये यूथ 8 फरवरी को वोट डाल के उसका बदला। बोलो बेटा, मुझे कमेंट की बात पे भाई साहब एक मिनट बोले, आप जो कहना चाह रहे हैं। अब आपने टोक दिया। आपने बात कर दी, बड़ी अच्छी बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 25 तारीख को जब बुलाया इमरान खान ने आप लोगों को, आप बुज़दिलों की तरह घर में बैठे रहे, बाहर नहीं है। वो बेचारा अकेला वेल होता रहा और वो लॉन्ग मार्च लेके वापस चला गया। इमरान खान ने आर्मी चीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, उसने आपको बुलाया, बुज़दिलों की तरह घरों में बैठे रहे, आप नहीं आए। वो बेचारा गोलियां पड़ी उसको, वो गोली खा के, अब आपने पूरी बात सुनी, उसी हौसले तसल्ली से मैं आप सब लोगों की बात सुन रहा हूँ, ठीक है। अब वो बेचारा 9 मई को जब ये वाकया हुआ,
جو بھی انہوں نے انسٹرکشنز دی ہوئی تھی عمران صاحب نے, وہ جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے لوگ آئے پورے پاکستان میں, وہ 15-20-25 ہزار لوگ تھے. وہ کور کمانڈر لاہور کا جو ہے وہاں, تو میں خود دیکھ رہا تھا کہ میں پروگرام کرنے جا رہا تھا, تو وہاں پہ آپ کے کوئی 4-5 ہزار لوگ برج پہ چڑھتے ہوئے آ رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ ملٹری پولیس نے ان کو نہیں روکا, یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ انہوں نے نہیں روکا اور آنے دیا. اگر روکتے, کلیش ہو جاتا, پتہ نہیں لوگ مارے جاتے, تو آپ نے پتہ نہیں کیا قیامت لے آنی سارے مالٹون. آپ تو خوش ہوتے ہیں کہ تحریک انصاف والے مرے تاکہ فوج کے خلاف ایک کیس بنتا, اس طرح آپ کہہ رہے ہیں. لیکن میرے بھائی بات یہ ہے کہ الیکشن چھوڑیں, آج اگر آپ نے انقلاب لانا ہوتا نا تو آپ یہاں بیٹھ کے تالیاں نہ پیٹ رہے ہوتے. پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور اس کا شکار شاید اب بننے والے ہیں لطیف کھوسا صاحب. جی ہاں, وہی لطیف کھوسا جو اکثر آپ کو آنٹیوں کے ساتھ ڈانس کرتے دکھائی دیتے ہیں شادیوں میں, زور کا جھٹکا ہائے دھیرے سے لگا. اب ان کو جھٹکا یہ لگا ہے کہ پولیس آ گئی اور ان کے مطابق ان کے گھر کے باہر پولیس نے محاصرہ کر لیا اور ان کو گرفتار کرنا تھا. اور اس کے بعد کھوسا صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پر جو ہے یہ جو صحافی حضرات ہیں ان کو بلا لیا اور بلا کر شور مچانے لگے, رونے پیٹنے لگے اور کہنے لگے دیکھیں جی یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, سن لیجئے انہی کی زبانی. پھر ہمیں جو ہے ریلی کے لیے کہا تھا, ریلی کرنے نہیں دے رہے, یہ یہاں آ کر بانڈ لکھوا کے لے گئے اور باہر ساری جو ہے پولیس کھڑی ہوئی ہے. ہم جا رہے ہیں, ہم کیمپین پہ جا رہے ہیں, جائیں گے. اور اگر کسی کو چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آتا ہے, وہ کہتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں, تو ذرا دیکھ لیں. ان کا حکم ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں. الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنا آئینی کام فریضہ جو ہے 218 آرٹیکل اور 220 کے تحت جو ہے سبھی کو پابند کریں کہ وہ جو ہے کسی قسم کی رخنہ اندازی اس پروسیس میں نہ کریں. اور اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے پروسیکیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کیا ہے. وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہوئے ہیں باہر نکلنے کے لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اب وہ لمبی تان کے جو ہے نا جیل کے اندر جتنا مرضی سوئیں, ان کو ابھی رہائی ملنے والی نہیں ہے. ایسے میں اب جو شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے پروسیکیوٹر کی اچانک سے انسلٹ کرنا شروع کر دی اور پروسیکیوٹر کے ساتھ جھگڑا مول لے لیا اور پروسیکیوٹر کو یہ کہا کہ جناب تم کیا اوپر سے آسمان سے اتر کر آئے ہو اور تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو, اور بدتمیزی کرنا شروع کر دی. اب جو شاہ محمود قریشی نے بدتمیزی کی ہے وہ ٹھیک اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ ٹھیک 24 گھنٹے پہلے عمران خان نے بدتمیزی کی جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ. اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے میری خبروں کے اکارڈنگلی عمران خان کو ایک زوردار, ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا. اور بتانے میں یہ آ رہا ہے, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جب تھپڑ پڑا عمران خان کو تو اس وقت علیمہ آنٹی جو ہیں انہوں نے بھی یہ سب کچھ دیکھا. لیکن باہر جب وہ سوشل میڈیا یا میڈیا کو بریفنگ دے رہی تھیں تو انہوں نے اس بات کے اوپر پردہ ڈالا اور کسی کو بھی نہیں بتایا کہ عمران خان کو دراصل تھپڑ پڑا ہے. صرف انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. چلیے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ اجتماعی زیادتی, خاتون نے خودکشی کرنے کی کوشش کی, بلکہ خاتون نے کہا جا رہا ہے کہ خودکشی کر لی, اس نے چھلانگ ماری اور کس طرح سے اس کی عزت لوٹی گئی اور یہ سارے معاملات کیا ہیں, اس کے اوپر کافی لوگوں نے ویڈیوز بنائے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ خبر میں آپ کو دے چکی ہوں, لیکن اب میں دوبارہ اس خبر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہر طرف یہ خبر دوبارہ سے موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور بہت سارے صحافی جو ہیں وہ اس خبر کو کور کر رہے ہیں. دراصل سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی عمران شفقت نے, اور وہ ایک صحافی ہیں اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بلا کر خواتین کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے مبینہ طور پہ, یہ انہوں نے ورڈز بولے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد پھر بہت ساری ریومرز اور بہت ساری خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوا تھا حریم شاہ کا, جس میں حریم شاہ جو ہے وہ ایک دروازے کو پیر کے ساتھ اس طرح مارتی ہیں اور اکثر لوگوں نے وہاں پہ کامنٹ بھی کیا تھا کہ یہ تو وزیر اعظم ہاؤس لگ رہا ہے اور یہاں پر اس خاتون کا, اس ایسی خاتون کا کیا کام ہے, اور وہ عمران خان کے یا کسی پولیٹیشین کے یا کہیں پر بھی موجود ہیں ایسی ہائی پروفائل جگہ پر, وہ کیا کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جب حریم شاہ سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں تو صرف سپورٹر ہوں, میں تو صرف فین ہوں, میں تو صرف وہاں پر گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا حریم شاہ ایک اور بھی بلڈنگ کے اندر چلی گئی تھی جو سرکاری بلڈنگ تھی, اور وہاں پر ایک سرکاری پوسٹ کے جو آفیسر ہوتے ہیں ان کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کر بھی اپنے ٹک ٹاکس بنا رہی تھی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا فیاض الحسن چوہان کے ساتھ بھی بنائے تھے اور پھر کافی زیادہ بدنامی بھی مول لی تھی. اب یہ جو معاملہ ہے یہ عمران شفقت نے اصل میں آج سے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا, لیکن یہ دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے اور یہ خبر میں نے آپ کو تقریباً 3-4 ماہ پہلے بھی دی تھی. ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک خاتون ہے, ان کو بلایا تھا عمران خان نے اور مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ پہ زیادتی کی گئی تھی, اور وہ خاتون جو ہے وہ اس کو ملنے کے لیے بلایا گیا تھا. وہ بڑی فین تھی عمران خان کی, لیکن جب وہاں پر اس کے ساتھ بدتمیزی ہوئی اور اس کے کپڑے پھاڑے گئے تو اس خاتون نے وہاں پر بھاگنا شروع کر دیا تھا, چلانا شروع کر دیا تھا. اب اس خبر کے اندر ایک اور خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ فوج کے اور ہماری سرکاری ایک
ایسے افسر تھے جو عمران خان کو ریاست مدینہ کے امین سمجھتے ہوئے اپنے مرشد کا درجہ جو ہے وہ دیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر پاکستان کا کوئی مقدر بدل سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ لیکن ان آفیسرز نے جب اس خاتون کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر چیختے چلاتے دیکھا اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے دیکھے اور اس کو نیم برہنہ حالت میں وہاں سے بھاگتے اور چھلانگ مارتے دیکھا، تو اس کے بعد وہ جو شخصیت تھے وہ کافی زیادہ خلاف ہو گئے تھے عمران خان کے، اور آج تک وہ ان کے خلاف کیمپینز چلا رہے ہیں۔ ابھی میں ان کا نام نہیں لے سکتی، لیکن میں بعد میں آپ کو کسی دن ان کا نام ضرور بتاؤں گی۔ تو یہ ہے اصل میں خبر جو اس وقت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور عمران خان کے بارے میں حاجرہ خان سے لے کر ریحام خان تک اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان ایک انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پہ ایسی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ جتنے آج میری ایک یوتھیا سے بات ہو رہی تھی تو اسے میں نے کہا کہ اگر عمران خان جو ہے وہ آپ کو ریاست مدینہ کی جو ہے جھنڈی دکھا کے آپ کو یہودیوں کی ریاست میں لے جائے اور کہے کہ میں تو یہودی تھا اور میں بھی آپ لوگوں کو یہودیوں کی طرف لگا دیتا ہوں، تو کیا آپ تب بھی اس کو سپورٹ کریں گے؟ تو اس نے کہا، اللہ معاف کرے کہ اس نے جو ہے نا ہمارے دینی جو ہیں وہ اشارے دے کر کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے۔ اب تجارت کی بات کہاں ہے اور ایک یہودی ریاست کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کہاں ہے؟ یعنی ان کا دماغ یوتھیوں کا جو ہے نا وہ عقل سے پیدل ہے، اور ان کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میں نے ان صاحب کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ آپ کے ساتھ بحث کرنا جو ہے وہ بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اور آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ یوتھیا کون تھا؟ جو اس وقت آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس میں میری جو سوشل میڈیا ٹیم کے جو ہیڈ ہیں، جو ہمارے چینل کے ہر شو کو ایڈٹ کرتے ہیں، تمام ثبوت روزانہ میں ان کو سینڈ کرتی ہوں، ثبوت ساتھ میں لگ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ الفاظ کہے۔ تو اس کے بعد آپ سوچ لیجئے کہ جو بیچارہ یوتھیا روزانہ بیٹھ کر تمام ثبوت دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ یہ بات کر رہا ہے، تو باقیوں کے دماغ کا کیا عالم ہوگا؟ اب چلتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف۔ اچھا جناب، اب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کلپس وائرل ہیں جو کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے ہیں، کہ وہ لاہور میں جو اندرون لاہور ہے وہاں پر گئے، وہاں کی سڑکوں پہ گئے اور لوگوں کا وہاں پر جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے جتنے بھی جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس میں عوام جو ہے ان کا سمندر، پرجوش سمندر جو ہے وہ امنڈ آیا۔ آپ کو پتا ہے کہ آج سے ٹھیک 15 دن پہلے تک جتنا بھی مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں پہ چاہے کوئی بھی صحافی ہو، وہ سارے کے سارے کہہ رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز اور نون لیگ جو ہے وہ کبھی بھی لوگوں میں نہیں جائے گی۔ پھر انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ سردی کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہے۔ پھر انہوں نے الزام لگایا کہ نواز شریف جو ہیں وہ کیونکہ ایک مقبول لیڈر نہیں ہے اسی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل رہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگ ان کے حق میں نعرے نہیں لگائیں گے، لوگ ان کے اوپر ایز یوزول جوتے پھینکیں گے، بدتمیزی کریں گے، اس لیے وہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ بہت ساری تنقید ہوئی اس میں، بہت سارے جو صحافی حضرات ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی، لیکن پچھلے 10 دن سے جتنے بھی جلسے جلوس ہو رہے ہیں انہوں نے تمام باتوں اور دعووں کو جھوٹ ثابت کیا، اور ایسے میں پھر دوبارہ سے تنقید کا رخ موڑا گیا میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کی طرف کہ اچھا اگر ایسی بات تھی تو وہ اپنے حلقے میں کیوں نہیں گئے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ طور پہ ریلیز اب نکل رہی ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے، اور باقاعدہ طور پہ وہ لوگ جو الزام لگا رہے تھے وہ جھوٹے پڑ رہے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں اکٹھے ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے ٹکسالی چوک سے انہوں نے شروع کیا اپنی ریلی کو، اور پی پی 174 سے 174 سے یہ امیدوار ہیں، بلال یاسین اور کارکنوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا، اور دیگر مقامات پہ گاڑی سے باہر نکل کر انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو ہینڈ ویو کیا۔ اب مزیدار بات یہ تھی کہ لوگوں نے جناب وہاں پر ایسا مثالی استقبال کیا، یہاں تک کہ جو خواتین اپنے گھروں میں تھیں وہ پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ اوپر سے پھینک رہی تھیں، اپنے گھروں کی چھتوں سے پھینک رہی تھیں، اور وہ تمام جو کیمرے کے مناظر تھے انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپنے کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کر لیا، اور پھر ہر طرف یوتھیوں کی اور ان صحافیوں کی چیخیں نکلنے لگیں جنہوں نے اتنے سارے الزامات لگائے تھے۔ اور ایک طرف میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز باہر نکلے ہوئے تھے، دوسری طرف حمزہ شہباز باہر نکلے ہوئے تھے، اور تیسری طرف جو شہباز شریف ہیں وہ باہر نکلے ہوئے تھے۔ تو تقریباً سبھی لوگ جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں پہ ہیں اور عوام کے درمیان میں ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک آخری خبر آپ کو دے کے جاتی ہوں کہ اس وقت جو جنرل ندیم انجم ہیں وہ لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہیں، ان کے وزٹس ہو رہے ہیں، اور وہ نوجوان جو ہمارا طبقہ ہے ان سب کو بتا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور اس کے بعد سب لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ خبر کچھ اس طرح سے بتائی جا رہی تھی کہ مار خور کی ایک ملاقات، حرام خوروں کی چیخیں، لیکن بات یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم کا نام سامنے نہیں لیا جا رہا تھا، میں نے آپ کو نام بھی بتا دیا ہے۔ جناب جی ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، انہوں نے لاہور میں درجن سے زائد یونیورسٹیز
کے طلبہ اور اساتذہ جو ہیں ان سے خطاب کیا اور نوجوانوں سے ایسا خطاب کیا کہ نوجوان جو ہیں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگانے پہ مجبور ہو گئے. وہ لوگ جو باغی تھے انہوں نے بھی لگائے. ہال جو ہے وہ تالیوں سے گونجتا رہا. نوجوانوں کا جذبہ جو ہے وہ دیدنی تھا. پاکستان زندہ باد کے نعرے اور حرام خور کے بھی نعرے وہاں پر لگے. جن کو وہ حرام خور کہہ رہے تھے وہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. نوجوانوں کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی مرتبہ جنرل ندیم انجم کو قریب سے دیکھا اور سنا, اور وہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ان سے سوالات بھی پوچھے اور ان کے جو جوابات تھے وہ جنرل ندیم انجم نے دلیل اور ثبوتوں کے ساتھ وہاں پر دکھائے بھی اور بتائے بھی. جنرل ندیم انجم نے یہ بھی واضح کیا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات تب تک بحال نہیں ہوں گے جب تک کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ سالو نہیں ہو جاتا. اور یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے تمام نوجوانوں کا مشترکہ ایک سوال تھا کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈے کی پھر روک تھام کیسے ہو, کیونکہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں اور فیک نیوز جو آتی ہے وہ تمام چیزوں کو تباہ کرتی ہے. اس کے اوپر جنرل ندیم انجم نے ایک حدیث کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ پروپیگنڈے کو اسلام میں بہتان کہا جاتا ہے اور جو اللہ کو سخت ناپسند ہے پروپیگنڈا کرنے والے اور پھیلانے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں. گناہ سے بچنے کے لیے کوئی بھی خبر شیئر کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کرنی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اب ان تمام لوگوں کے خلاف ہم ایکشن لینے جا رہے ہیں, جس میں صدیق جان للی سے لے کے سمیع ابراہیم اور وہ کون ہے ایاز امیر اور پتہ نہیں کون ہارون رشید اور یا مقبول جان اور عمران ریاض خان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا جس نے ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دشمنوں کو واضح پیغام ہے کہ پاکستان کی طرف اگر میلی آنکھ سے دیکھا تم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ حشر نشر کریں گے جو ابھینندن اور ان کے ساتھ ہوا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی اور اسلامی دنیا کی بڑی فوج رکھنے والا ملک ہے. پاکستان کی خود مختاری سالمیت پر کسی قسم کا کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے. چاہے جتنا بھی طاقتور ہو دشمن, اس کے اوپر بر وقت اور پوری شدت کے ساتھ جواب دیا جائے گا. اس وقت بھی ہال کے اندر تالیاں بجنے لگیں جب ایران کو بھی جواب دیا تھا. اچھا, جنرل ندیم انجم نے ایک خبر بھی وہاں پہ بریک کی. انہوں نے کہا کہ بہت جلد پاکستان پوری دنیا کو ایک سرپرائز دینے جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اب وہ سرپرائز کیا ہے, لیکن اللہ کرے کہ وہ ایک اچھا سرپرائز ہو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اسمگلنگ, ذخیرہ اندوزی اور ڈالرز کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ بہت حد تک ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر جتنے بھی نوجوان تھے جو الٹے سیدھے سوال پوچھ رہے تھے, انہوں نے جنرل ندیم انجم کی بریفنگ جب سنی اور جو ثبوت دیکھے تو اس کے بعد انہوں نے لعنتیں بھیجی ان کے اوپر جو غلط خبریں شیئر کر کے سوشل میڈیا پہ ویوز لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ تالیوں کی گونج میں وہاں سے رخصت ہو گئے. جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان جس طرح سے جیل سپرنٹینڈنٹ اور پروسیکیوٹر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, کیا ان کی فرسٹریشن سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ان کا باہر نکلنا تقریباً محال ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ بھی بتائیے گا کہ جو افسران عمران خان کو ریاست مدینہ کا امین سمجھتے تھے اور وہاں پر پھر ننگی بازیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پھر اس کے بعد ان کا جو ایک رد عمل آیا اور اس کے بعد عمران خان کیا ڈاؤن فال شروع ہوا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نواز شریف, مریم نواز اور نون لیگ کی جو کیمپین ہے اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں میں نہیں نکل سکتے, عوام کو فیس نہیں کر سکتے, اور اب جو وہ نکلے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو فیس کیا ہے اس کے بارے میں جو آپ سوچتے سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے. اور باقی جتنی خبریں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, خاص طور پہ لطیف کھوسا کو جو لگ رہا ہے کہ جناب وہ گرفتار ہو جائیں گے اور پولیس جو ہے وہ ان کو پکڑ کر لے جائے گی اور پھر اس کے بعد ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے انہیں چھوڑ جائے گی, اس کے بارے میں بھی آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.